बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, मैं हूं आज़म अराई। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत में इस वक्त जो कशीदगी चल रही है, पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में इस वक्त जंग का माहौल है। पाकिस्तान ने इस वक्त तक जो रिपोर्ट्स हैं, इंडिया ने कल रात में पाकिस्तान पर हमला किया और मुतअद्दिद जगह पर मिसाइल फायर किए, जिसमें कई जानें गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके मुताबिक 26 पाकिस्तानी शहरी जो है वो शहीद हुए और 40 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनमें 4 तादाद बच्चों की है और कुछ खवातीन भी शामिल है। इंडिया में पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए बहुत सख्त रद्द अमल दिया और पूरी रात जो है वो ये जंग जारी रही। और मुतअद्दिद खबरें आती रही कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज जो है वो गिराए और बहुत जानी और माली नुकसान पहुंचाया इंडिया को। कई चेक पोस्टें और बहुत सारे जो उनके फौजी अड्डे थे उनको निशाना बनाया और वहां से फौज इन अड्डों को छोड़कर फरार हो गई। और जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो इंडिया ने कई महाजों पर सफेद झंडे लहराए और ये कहा कि बस कर दो, अब बस कर दें, अब हमसे नहीं हो पा रहा। पाकिस्तानी शाहीनों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जमीनी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि हमने अपने दिफा में ये सब किया है। पाकिस्तान अपना दिफाई हक महफूज रखता है। इसी पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। उनसे बात करेंगे क्या सिलसिला रहा। अनीस मंसूरी साहब, पूरी रात जंग चलती रही, आप लम्हा बलम्हा बाखबर करते रहे कौम को, किस तरह देखते हैं इस जंग को? अब पाकिस्तान आगे क्या इसका रद्द अमल मजीद देगा या यहाँ तक रुक गया या जवाब देना बाकी है? बहुत शुक्रिया आपका आज़म। मेरा ख्याल है कि जंग उस वक्त तक अब जारी रहनी चाहिए जब तक अमन नहीं हो जाता। ये इंडिया की जाहिरियत, इंडिया की बदमाशी, कभी वो BLA के तौर पर, कभी वो TTP के तौर पर पाकिस्तान के अंदर हमेशा लाउंज करता रहता है और फिर बाद में खुद अपनी दुनिया में ढंढोरा पीटता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी हुई। उसकी की गई दहशतगर्दी से पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता सिर्फ और सिर्फ 1 साल के दौरान हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि चलिए कोई बात नहीं, पड़ोसी ये बातचीत से मामला को हल कर दें, लेकिन नहीं हुआ। इस बार इंडिया ने जो किया, ये समझिए कि अगर उसने पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की और ये मिसाइल दागें, तो पाकिस्तान की फौज ने, ना सिर्फ बर्री फौज ने, बहरी फौज ने और हवाई जो बहरी जो एयरफोर्स, उसने हर जगह से उनको जवाब दिया और देना चाहिए। मेरा ख्याल यह है कि अभी तो उन्होंने ये किया है ना, ये जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे हुआ है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को यहां से लेकर बिहार तक वो गूंज देनी चाहिए, वो आवाज देनी चाहिए कि उसके बाद फिर इनकी आवाज ना खुले। जिस तरह उनके वो जो मेजर गौरव हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे इस्लामाबाद से चीखों की आवाज सुननी है। चीखों की आवाज नहीं, मैं तो इन्होंने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन दिया है ना। मैं ये कहता हूं और मैं कह रहा हूं कि इतने वहां पर ये सिंदूर, इनके यहाँ पर सुहाग की निशानी होती है ना, इतनी औरतों के सर से ये सुहाग का निशान सिंदूर खत्म होना चाहिए। अच्छा हुआ दिया इन्होंने कि ये गिनती भूल जाए। क्या वजह थी? सिंदूर का नाम क्यों दिया? आप भाई कुछ भी है। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि इनको गिनती भूल जानी चाहिए कि कितने लोग वहां, कितनी औरतें वहां पर विधवा हुई हैं। इनकी जबान में बता रहा हूं मैं, इतने सिंदूर उनके माथों सट जाने चाहिए। और अगर इन्होंने मेरे घर में घुसकर अगर कोई मारने की कोशिश करेगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान की फौज ने जवाब दिया है, मैं इससे कई गुना का कह रहा हूं। आज की रात से लेकर हर रात इंडिया में, यहां से लेकर यानी कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर बिहार तक, कराची से लेकर तामिल तक, कोई इंडियन फौजी रात सो ना सके, बल्कि दिन में भी ना सो सके। नहीं, ये तो जिस तरह आपने कहा कि अगर पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करेगा तो भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी। आखिर क्यों, जिस तरह देखा जाए, एक आम फहम जो लोग हैं, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, मेरी भावलपुर में लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने पूरी रात गोलियों की आवाज़ें सुनी हैं, पूरी रात मिसाइलों की आवाज़ें सुनी है। वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से इंडिया तो घुस गया पाकिस्तान में। कोई नहीं घुसा इंडिया, कोई नहीं घुसा। अगर इन चंद मिसाइल फायर करने को, ये जहरियत है ना, उसे जहरियत कर दी, उसने मिसाइल मार दिए। वो कह रहे हम घुस गए, हम ठोक दिया, कुछ नहीं हुआ। सही है, हमने जितना उनका जानी और माली नुकसान एक रात में किया है ना, अगर आप उस काउंट करेंगे ना, ये मैं डेटा की बात कर रहा हूं, ये मैं आजाद मीडिया से आप चले जाइए, किसी भी बाहर के मीडिया को आप देख लीजिए, उनके 6 जहाज गिरे हैं। 6 जहाज के नाम मायने रखता है।
ایک رات کے اندر اگر کسی ایئر فورس کے 6 جہاز گر جائیں تو اس کو تباہی کہا جاتا ہے. غیر رسمی رپورٹس جو ہیں وہ تو 7 جہاز کہہ رہی ہیں, لیکن آفیشل جو DGISPR اور ہمارے وزیر اعظم نے جو گنوائے ہیں, وزیر دفاع نے گنوائے, 5 جہاز گنوائے, 3 رافیل, ایک MiG-29 اور ایک اسکوئی. 4 تو وہ مان رہے ہیں, 4 تو خود مان رہے ہیں. 4 تو وہ خود مان رہے ہیں نا, ہم 6 کا دعویٰ کر رہے ہیں. 4 جہاز بھی اگر کسی بھی بحریہ کے کسی بھی ایئر فورس کے اگر ایک رات میں گر جائے وہ اس کی شکست ہوتی ہے, وہ بھی پہلی رات میں, اور وہ بھی وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہو. بالکل. اور حملہ کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ 3 سے 4 منٹ کا ہوتا ہے, اور وہ 3 سے 4 منٹ کے اندر اگر پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی زمینی فوج اس کو رد عمل دیتی ہے تو آپ اس کا تصور کیجئے کہ ہم کتنے الرٹ ہیں. اور اب جب ہماری باری ہوگی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 جہاز صرف ان کے پاس بچنے چاہیے, 4 جہاز. سر انہوں نے تو ہماری باری پہ تو سفید جھنڈے لہرا دیے نا. نہیں ابھی دیکھیں, میں ان جھوٹے, وہ تو میں کچھ کہوں گا تو کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے, لیکن وہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جناب کچھ لوگ نیزوں پہ قرآن لے کر آ گئے تھے, سر انہوں نے کہا تھا کہ بیٹھ جائیے. ہم اس وقت بھی, اگر بات ساری یہ ہے کہ اگر کوئی ہم پر اٹیک کرے, پانی بند کرے اور یہ ساری جہریت کرے اور اس کے بعد وہ امن کا جھنڈا لہرائے تو میں نہیں مانتا. سر ہائیڈرو پلانٹس پہ بھی حملہ کیا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں نہیں مانتا. میں نیلم پر جو انہوں نے اٹیک کیا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں. جب آپ نے ہمارا پانی بند کیا, ہم نے کہا, ہم اس وقت بھی بات کرتے رہے کہ نہیں جی معاملات حل ہو جائے. اب آپ آ کر ہم یہاں پر اٹیک کر رہے ہیں, سیدھا سوال ہے. میں بہت کلیئر کٹ ہوں اس بارے میں کہ اس وقت تک ان کو مارتے رہنا چاہیے, اور اتنا مارنا چاہیے کہ جس طریقے سے یہاں سے سوویت یونین گیا نا, میں تو کہہ رہا ہوں, میں جس طرح سے سوویت یونین گیا ہے نا, میں ابھی کسی اور ملک کی بھی مثال دے سکتا ہوں, نام بھی دے سکتا ہوں, اس کا چھوڑیے, وہ صحیح ہے. جس طریقے سے یہاں سے امریکہ گیا, ان کو اندازہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ پوری کی پورے ہندو توا کو یہاں سے جا کر آسٹریلیا کے کسی جزیرے میں جانا پڑے. سر یہ بھول گئے ہیں کہ یہ بھول گئے ہیں سوویت یونین, یہ بھول گئے ہیں یہ افغانستان والی وار, یہ بھول گئے ہیں یہ عراق والی وار, یہ سب بھول گئے ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس قوم کو للکار دیا. یہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت دوست, ہم غزہ جیسا حال کریں گے یہاں پر پاکستان کا. ان کو میں ایک بات بتا دوں, ایک بہت کلیئر بات بتا دوں, اگر ایک ایک بوند کو انڈیا کا ایک ایک شہری نہ ترس رہا ہو اور ایک ایک فوجی نہ مر رہا ہو تو دیکھیے گا. یہ کہتے ہیں وہ, آپ کو 71 یاد ہوگا بھائی, 71 میں نا انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, یہ تو ہم 2 بھائیوں کا جھگڑا تھا جس پر وہ آ گئے, بالکل جس پر وہ آ گئے. ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا. 65 یاد نہیں ہے ان کو 65, ان کو کارگل بھی یاد نہیں ہے. ان کو تو کارگل میں پیروں میں گرے ہوئے تھے دنیا کے کہ ہماری جان چھڑاؤ. ابھی بھی پیروں میں گرے ہوئے, ابھی بھی عرب ممالک کو فون کر کے کہہ رہے ہیں بھائی مذاکرات کرواؤ. بھائی میں کہہ رہا ہوں کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. ایک ایک چپے پہ, ان کے ایک ایک کونے پہ, وہ اچھی بات نہیں ہے. وہ ہمارے ایک جج صاحب تھے, وہ کہتے تھے محبت کا نشان پورے جسم پر اوپر سے لے کے نیچے تک چھوڑ لیتے نا, وہ یہاں سے لے کر وہاں تک, یہاں سے لے کر وہاں تک ایک ایک نشان چھوڑنا چاہیے کہ یہ ہم یہاں موجود ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے مساجد پر حملے کیے, یار آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ 12 بجے مساجد میں کون ہوگا اور کون ہوتا ہے مساجد پر, اور اس کے ساتھ ظاہر متصل آبادیاں ہیں, آپ کے سارے میزائل غلط جگہ پہ لگے, آبادیوں کے اوپر لگے. کبھی ایسا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ یار مساجد میں رات کو 12 بجے جو ادھر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ ممکن ہی نہیں. ممکنات میں ظاہر ہے صرف وہاں کے جو انتظامیہ ہے وہی بیٹھی ہوگی, تو چند لوگ فیملی. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے, ان کا ریڈار اسٹیشن اور کمیونیکیشن سسٹم ہے, چاہے ان کا INS کا سسٹم ہو جو کہ نیوکلیئر کنٹرول کرتا ہے, صحیح, AFCC کا ان کا سسٹم ہو, چاہے ایئر فورس کمیونیکیشن سسٹم ہو, چاہے ان کا کوسٹل ریڈار سسٹم ہو جس کے 40 ریڈارز لگے ہوئے ہیں, ان کی کوئی بھی جگہ ہو کمیونیکیشن کی, میں کہہ رہا ہوں کمیونیکیشن سے لے کر ان کے اہم فضائی اڈے, چاہے امبالہ کا ہو, چاہے سری نگر کا ہو, چاہے کوشی کا ان کا کوسٹل ہو, سب جگہ کو نشان عبرت بنانا چاہیے. ویسے بھی کمیونیکیشن سسٹم تو پاکستان نے ان کا جیم کیا ہے, تبھی تو ان کے جہاز, ان کو پتہ نہیں چلا ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے جانا کیا ہے, وہ سری نگر میں اترتے رہے. میرا کہنا صرف یہ کہ ایک بھی مقام ان کا نہیں چھوڑنا چاہیے. اب کوئی بھی آ جائے دنیا میں, مطلب بات صرف اس وقت ہوگی کہ جب ہم ان کے چپے چپے پر, ان کو سندور بہت پسند ہے نا, تو ہر جگہ سے جب سندور کا نشان ہٹے گا نا تب سکون اب لیں گے. اچھا, پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر ہے. انہوں نے جس طرح کہا کہ ہم نے ٹیرر جو کیمپس تھے ہم نے ان پر حملے کیے انڈیا کے مطابق, پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر ہے. پاکستان کے وزیر دفاع ہوں, وزیر اعظم ہوں یا DGISPR ہوں,
انہوں نے سب کا ایک ہی بیان ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور ہم نے جو حملے کیے ہیں, جو ہم نے کارروائی کی ہے وہ دفاعی کارروائی ہے. ہمارا اصول ہے ہاتھ کا بدلہ ہاتھ, خون کا بدلہ خون. خون کا بدلہ خون. 26 ہمارے گئے نہیں 26 نہیں, 2600 کے جانے چاہیے. بات 26 کی ان بے گناہ شہریوں کی شہادت سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم نے ہماری سرحد پار کی ہے. صحیح ہے, تم ہماری سرحد کے پار آئے ہو. اب ہم اگر آئیں گے اور اور اتنی شدت کے ساتھ جائیں, اتنی شدت کے ساتھ جائیں, یہ ایک رات کے اندر اگر ان کے 5 جہاز 6 جہاز گرے ہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک رات کے اندر صحیح ہے ان کی فوجیوں کی, ان کی مودی کی, اتنی فوجیوں کی عورتوں کے سر سے سندور ہٹنا چاہیے سیدھا سیدھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پورے صورتحال کو آپ مانیٹر کر رہے تھے پوری رات. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان نے اپنے دفاعی کارروائی تو کر لی, کیا پاکستان اب اٹیک کا متحمل ہے یا اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیوں نہیں ہے ہم اٹیک. دیکھیے پاکستان کی فوج اس دنیا کی وہ تمام صلاحیتیں رکھتی ہیں کہ جو کہ اس وقت بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے, چاہے جتنی بھی ہو. پاکستان کے پاس اس وقت جو بیلسٹک میزائلز ہیں, چاہے سپر سونک میزائلز ہیں, چاہے پاکستان کے پاس کروز میزائل ہیں, پاکستان کے پاس جو جہاز ہیں, پاکستان کے پاس جو گولے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں شاہین 3 22,500 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے جا سکتا ہے, یعنی کہ تک لے کے جا رہے ہیں آپ جنگ کو. میں بات کہہ رہا ہوں 8 وار ہیڈ لے جا سکتا ہے. ایک وار ہیڈ ہیروشیما اور ناکازاکی سے بڑھ کر ہے. بالکل صحیح ہے. 490 کلومیٹر ہے دلی, اور اگر لاہور سے شاہین 3 جاتا ہے اور 8 وار ہیڈ لے کر جاتا ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں دلی کے اندر 1 منٹ 10 سیکنڈ لگیں گے. لاکھوں لوگ گئے 1 منٹ 10 سیکنڈ کے اندر. تو آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم بدماش ہیں. الٹیمیٹلی اس کا نقصان تو پاکستان کو بھی ہوگا. دیکھیں بھائی بات سنیں, اگر آپ کو جینا ہے نا تو سروائیو کرنے کے لیے آپ کو شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. ہمیں سکھایا یہ گیا ہے, ہم جیتے ہیں تو جی. آپ اگر بار بار اس کی جاہلیت کا شکار ہو کر بار بار وہ کہے کہ میں مار رہا ہوں, اس کو ایک بار جواب دیں. ایک بات تو بتائیں, ایک نہیں بتائیں کہ یار دیکھیں ہر بار یہ دنیا کو جا کر ڈھنڈورا پیچنا, اور ہمارے یہاں جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ہر بار تم پلانٹڈ پراکسیز کو اپنے یہاں پر لانچ کرتے ہو. کیوں؟ صحیح ہے, ہم ہمیشہ خاموش ہو جاتے ہیں, ہمیشہ خاموش ہو کر خیر سگالی, ہمیشہ خاموش ہو کر دوستی, ہمیشہ خاموش ہو کر آپ سے کہتے ہیں انسان کے بچے بن جاؤ, ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھے پڑوسی بن جاؤ. نہ تم انسان کے بچے بنتے ہو, نہ اچھے پڑوسی بنتے ہو, اور پھر ایک پلانٹڈ ایک پراکسی وار کر کے پھر اس کا پہلے تو الزام لگاتے ہو, پھر پاکستان کہتا ہے بھائی انٹرنیشنل فورم پر آپ اس کیس کو لے جائیں, شواہد پیش کریں, اور پھر ہم بھی وہاں پر کوآپریٹ کرتے ہیں, پھر تم اس سے پیچھے ہٹتے ہو, اور اس کے بعد پھر تم یہ حرکت کرتے ہو. میں دیکھیے ابھی تک یہی ہوا ہے, ہمیشہ یہی ہوا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ گزشتہ صرف اور صرف 2 سال کے اندر انڈیا نے را کے ایجنٹوں نے پاکستان نے شواہد دیے کہ یہاں پر نہیں یہاں پر ٹارگٹ کلنگز کی. انہوں نے کراچی شہر جہاں میں بیٹھا ہوں 3 ٹارگٹس ایسے رکھے, ایک گلستان جوہر میں محمود آباد کے اندر. انہوں نے باقاعدہ پاکستان کی ایجنسیز نے شواہد دیے کہ ان لوگوں کو یہاں قتل کیا گیا ہے, اور باقاعدہ کس طریقے سے فنڈ ہمارے کچھ دوست ممالک میں بیٹھے ہوئے ان کے لوگوں کی طرف سے یہاں ٹرانسفر ہوا. سارے شواہد پاکستان نے دیے. کلبھوشن پکڑا ہے ہم نے, نہیں کلبھوشن کے ساتھ ساتھ جیل میں رکھا ہے. اور دیکھیں ہمارے پاس تو شواہد موجود ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر ہوئے, اور اس کے جب ہم نے اس کے شواہد دیے تو کسی کی کام نہیں کرتے. یہاں وہی شواہد کینیڈا نے دیے. صحیح ہے, آج وہی شواہد جب اس سے پہلے پاکستان نے دیے, کسی نے نہیں مارا, کینیڈا نے شواہد دیے. آپ ہمیشہ یہی کر رہے ہو. آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم اگر برداشت کیے بیٹھے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, پڑوسی ہے, خیر ہے, ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں, ہم آؤ کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ کو ہم کرکٹ بھی نہیں کھیلتے, ہم چلو خیر ہے کوئی بات نہیں یار, چلو آؤ دبئی میں کھیلتے. ہم ہر جگہ جھکے, ہم جھکے نہیں ہیں, اصل میں ذمہ دار ہیں. ہم دیکھیں ذمہ داری کا مظاہرہ اب بھی ہمیں ذمہ داری جھکنا نہیں کہتے, اس کو ذمہ داری نہیں کہتے. اب دنیا کو یہ بات بتا دینی چاہیے, انڈیا سے لے کر اسرائیل تک, میں یہ بات بہت واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, انڈیا سے لے کر اسرائیل تک یہ بات واضح طور پر پیغام پہنچایا جانا چاہیے کہ مذاق نہیں ہے. ہم لوگ نہیں مذاق, ہر بار ہمیں مذاق نہ سمجھا جائے, جان قیمتی ہے. اب اگر کیا تو پھر اس کا نتیجہ اگر ہمارے یہاں 1 کی شہادت ہوگی تو ہم 10 نہیں 100 نہیں 1,000,000 لوگ چاہیے ہمیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر
اس جگہ پر پاکستان کے اندر اگر کسی شخص کو کچھ ہوا تو اس کے بعد پھر لاکھوں میں ہم لیں گے. اور ویسے ان کی بڑی عوام ہے, وہ تو بڑی عوام ہے ان کے پاس, وہ دے دیں گے. بات عوام کی نہیں ہے, بات عوام کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے. آپ ہر بار اپنے گناہوں کی سزا ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ گناہ آپ کیجئے وہاں پر مسلمانوں کو, اگر نماز گناہ نہیں سر, وہ پلانٹڈ ہیں چیزیں. نہیں, وہ اگر آپ اپنے گناہ ہے نا, مطلب اگر آپ وہاں پر اگر مسلمانوں کو بار بار وہاں پر روکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے آپ سڑک پر, آپ مسلمانوں کو روک سکتے ہیں کہ آپ کی عورتوں کے سر سے حجاب اتارتے ہیں, وہاں کے جو ریئیکشنز ہے یا جو بھی مسلمانوں کی بات ہے, آپ وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہیں, اور اس کے بعد پھر آپ یہی نعرہ لگائیں کہ جی نہیں یہ تو ایکسٹریمسٹ, وہاں پر ایکسٹریمسم تو آپ کی طرف سے ہوتا ہے, شدت کے ساتھ ہوتا ہے. جتنا ایکسٹریمزم آپ کے اندر RSS میں پایا جاتا ہے کہاں ہے, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ دوسروں پر الزام لگا کر یہ سارے معاملات کریں, کیوں؟ یہ قبول نہیں. اچھا ایک چیز اور بڑی جو ہے نا, وہ یہ انڈیا, یہ جو ہندوستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم بٹے ہوئے ہیں. کیا منصوری صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں پولیٹیکلی بھی اور سوشلی بھی, کیا ہم بٹے ہوئے ہیں یا ان کی نظر میں جس طرح ان کے جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان, KPK اور بلوچستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ساری دھول چاٹ لی انہوں نے, وہ چنے جو ہے نا چبائے نہیں جا رہے ان سے اپنے کہے ہوئے الفاظ, اب وہ کہے ہوئے الفاظ واپس بھی نہیں لے جا رہے. دیکھیے بھائی بہت کلیئر بات ہے یہ, صحیح ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اختلافات کی بنیاد یہ ایسا ہی ہے کہ دو بھائی ایک گھر میں لڑ رہے ہوں اور بعد میں کوئی باہر سے آ کر قبضہ کر لینے کی کوشش کرے, دونوں بھائی بولتے ہیں ہم تو پہلے لڑ لیں گے. پہلے تو میں نے پاکستان نے ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر, سیاسی اختلافات, ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر فوج کے سیاسی کردار پر ہمیشہ بات کی, ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر. لیکن اگر تم ہمارے یہاں داخل ہوگے تو پھر ہم ساتھ کھڑے ہیں, تو پھر برداشت نہیں ہوگا. مطلب ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر, وہ شاید زندگی بھر رہے, وہ رہے گا. ہمارے سیاسی اختلافات کسی طور پر سوشل اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن ہم یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے نا کہ کوئی باہر سے آ کر ہم پر حملہ کرے, باہر سے آ کر ہمارے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے, باہر سے آ کر ہمیں دھمکی دے. یہ قبول نہیں ہو سکتا. اس صورت میں ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس وقت واضح طور پہ کہیں گے, میں کہہ رہا ہوں نا یار نشان عبرت بنا دیں سب کو. کیوں نہیں بناتے, کیا بنائے؟ دیکھیں نشان عبرت بنا دینا چاہیے. اور جتنے لوگ بھی اٹیک کرنے کی یہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں نا, میں بہت کلیئر ہوں اس بات میں, فوکس ہوں, اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے بھائی ہم جیسے بھی ہیں نا, ہم ہیں, ہم یہاں, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری زمین ہے, یہ میری زمین, یہی پیدا ہوئے یہی پیدا ہوئے, یہی مریں گے, اور اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں. صحیح ہے. میں نے ابھی اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میرے دادا کو, سگے دادا کے بھائی کو 1947 کے جب ہوا, اس وقت ان کو تدفین نہیں کرنے دی گئی تھی وہاں پر. اس کے بعد ہم پاکستان آئے تھے, ہم نے تو قربانیاں دی ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس قربانی کو ہم آپ کو واپس دے دیں گے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اچھا, تو ممکن ہی نہیں ہے. ہندوستان میں اس وقت جو صورتحال ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ایک خالصتان کا مسئلہ چل رہا ہے, ادھر سے ناگالینڈ چل رہا ہے. یہ ان کے انٹرنل, ابھی بہت سارے آپ کے پاس بھی خبریں آئی ہوں گی کہ بہت بڑی جو سکھ برادری ہے جو ہندوستان میں رہتی ہے, وہ اس وقت جو ہے نا ویلکم پاکستان آرمی کے نعرے بھی لگائے ہیں, چاکنگ بھی کی ہے. دیکھیے بہار کا الیکشن ہے, بہار کا الیکشن ہے. جب الیکشن ہوتا ہے, وہ راحت انداوی نے کہا تھا نا کہ چناؤ پہ کچھ تناؤ ہے, تناؤ ہے, تناؤ ہے, کچھ چناؤ ہے, کیا چناؤ ہے نا, تو چناؤ ہے کیا, تو دیکھیں چناؤ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی آپ اپنا الیکشن جیتنے کے لیے پوری دو ممالک کو, دونوں قوم کو آپ نے 1.5 ارب آبادی کو جنگ میں ڈال دیا صرف ایک الیکشن جیتنے کے لیے, وہ بھی بہار کا. الیکشن کے لیے آپ اس حد تک جا سکتے ہیں. الیکشن کے لیے آپ نے اپنے بندے مروا دیے, اپنے لوکل بندے مروا دیے, اپنی اکانومی کا اتنا بڑا نقصان کیا, اپنے فوجی مروا دیے, اپنی چھاونیاں تباہ کروائیں, LOC پہ کشیدگی کروائی, واٹر کا مسئلہ, صرف اور صرف الیکشن کے لیے, صرف الیکشن کے لیے. اور صرف الیکشن کے لیے اگر آپ اس سطح تک جا رہے ہیں تو پھر آپ نتائج خود دیکھ لیجیے گا کیا ہوگا. اچھا منصوری صاحب, ایک آخری سوال آپ سے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان پر اٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرنا چاہیے. نہیں چاہیے, نہیں دیکھیے بالکل ہوگا. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں آپ, چاہیے تو ہمیں پتا ہے, دیکھیے کرے گا یا نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکنیکلی. جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر میں بہت بڑا فرق ہے, ایک بات کو ذہن میں رکھیے. ہاں, جنرل نہیں, ایک بات اگریسو کی نہیں ہے.
जनरल बाजवा की हिकमत अमली ये थी कि जब बालाकोट पर अटैक होता है और अभिनंदन को पकड़ा जाता है तो हम वापस कर देते हैं। बालाकोट का हमने रिएक्शन नहीं दिया था, हमने डिफेंसिव बात देखिए बालाकोट का, इसी की वजह से आज उनकी ये हिम्मत हुई ना। अगर हम बालाकोट का रिएक्शन देते और हम उनको बताते खैर सगाली असल में जेनेवा कन्वेंशन, खैर सगाली बीच में आ जाती है ना, ये पॉलिसीज का भी फर्क है ना। दूसरी बात, अब अगर इन्होंने आए अब मिसाइल दिए तो फौरन रिएक्शन आया है, बालाकोट नहीं होने दिया। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त जो पॉलिसी मेकर्स थे उनकी गलती थी? देखिए मैं किसी को कह नहीं चाह रहा, मैं पॉलिसी का डिफरेंस बता रहा हूं, मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं। इस बार अगर आए हैं तो जवाब आया है और उसी लम्हे आया है, फौरन उसी लम्हे आए, हम तैयार थे। मतलब 1-2 घंटे का फासला, 1-2 घंटों का भी नहीं हुआ ना? अरे भाई 1-2 घंटे नहीं, 1-2 मिनट का भी नहीं हुआ ना। यहाँ जहाज अंदर आने की, मिसाइल मारने की कोशिश की, इन्होंने जहाज उड़ाए उसी वक्त, उसी लम्हे, इंतजार नहीं किया। मैं फिर यही कह रहा हूं कि हम इंतजार नहीं किया, ये पॉलिसी का वाज़ेह फर्क है। तो अगर आप ये समझते हैं कि जब ये बात कही जा रही है कि जवाबी कार्रवाई का इख्तियार अब पाकिस्तान की फौज के पास है, तो फिर अब है, अब ये आएगा इख्तियार और अब अटैक होगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के पास दिफाई इख्तियार है और हम करेंगे, वक्त और जगह का तयन हम करेंगे, और वो होगा। आज रात अगर नहीं होता तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा फुल फोर्स के साथ, फुल फोर्स का। तो और मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कौन कौन सी जगह पर होगा, बताइए। चाहे इनके अहम फजाई अड्डे हो, चाहे आप किसी की भी मिसाल, अंबाला का ले लें, मुंबई का ले लें, आप श्रीनगर का ले लें, सही है। आप वहां जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, आप नेवल फोर्सेस ले लीजिए, मुंबई के ले लीजिए, आप कोची के ले लीजिए, आप इनके रेडार सिस्टम को देख लीजिए, चाहे आपका इनका कोस्टल रेडार सिस्टम, चाहे वो वेस्ट कोस्ट का हो, चाहे ईस्ट कोस्ट का हो। ईस्ट कोस्ट में आपके पास चाहे चेन्नई हो, चाहे वेस्ट कोस्ट में आपके पास चाहे द्वारका हो। इसके साथ साथ आपके पास जितने इनके INS का सिस्टम है वहां पर अटैक होगा, ये सारे DCN जो इनका है वहां पर अटैक होगा, ये सारे अटैक्स हैं होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की फौज ने एक एक चप्पे पर निशान लगा दिया है, ये होगा। अच्छा, ये होगा और लाजमी होगा, करीब में, बहुत करीब में। जब मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने ही आपको कहा था कि इंडिया के इरादे ये कि किसी मदरसे पर हमला करेगा, याद होगा, मैं इतने दिनों से कह रहा हूं। बिल्कुल, ये खबर आपने बिल्कुल, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये सारी जगह निशाने पर हैं और इंडिया के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान का निशान। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को अब तक सिर्फ सुना था ना, अब वो देख लेंगे। वो जो बच्चों का जिन्होंने दिमाग खराब किया हुआ है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं है, तो उनको जाकर उधर बताएंगे। अब नहीं तो अभी जो इनका फिलहाल उन्होंने जो सफेद झंडे लहराए हैं कुछ पोस्टों पर, हम नहीं मानते। अच्छा, उसके बाद उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा? हम नहीं मानते। उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा? भाई कोई रिएक्शन आए, वजीर दिफा कह रहे हैं कि रिएक्शन आ सकता है। देखिए उन्होंने कुछ भी किया, हम 24 आवर तैयार बैठे हुए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अब अगर आए या अब कुछ भी किया तो अभी तो ये आपने बिस्मिल्लाह देखी है ना, सही, अभी हम खाने पे टूटे नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अब तो शुरू होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब शुरू होगा। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो अभी दिफा किया है, अभी अटैक करेगा। यही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जब उनकी कार्रवाई पर पाकिस्तान इतना रिएक्शन दे सकता है, तो आप जब पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने किस किस को रेडार पे रखा हुआ है। भाई साहब 160 मिसाइल ना, 160 मिसाइल, मैं आपको अभी से काउंटिंग बता रहा हूं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। 160 मिसाइल ना इंडिया के चप्पे चप्पे को निशाना बनाएंगे। अच्छा, ये मिसाइल एक आम सा सवाल है, आपको ज्यादा नॉलेज है इस बारे में। पाकिस्तान के पास कोई एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है जो मिसाइल जब हमारी हदूद में दाखिल हुए उसको तबाह कर सके? देखिए एयर डिफेंस सिस्टम में जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा एडवांस सिस्टम है वो इजराइल के पास है, जिसे आयरन डोम कहते हैं। बिल्कुल, आयरन डोम के अलावा इनका जो डेविड बम भी है वो भी उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जो कि बहुत करीब से फायर किए गए को फौरी तौर पर उसको इंटरसेप्ट कर देते हैं। इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बहुत करीब से ना, करीब से अगर फायर हुआ तो इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, फौरी तौर पर इंटरसेप्ट नहीं कर सकते ना, कि अगर दूर से सेकंड्स का मिसाइल तो माइक्रो सेकंड्स का मसला है, सेकंड्स का इश्यूज आता जाता है, तो उसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंटरसेप्ट किया सकता है, लेकिन अगर डिस्टेंस से आ रहा हो तो सर आपके रडार में आ जाता है तो इंटरसेप्ट आसान हो जाता है, उसका कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल बॉर्डर एरिया के साथ आप उसको हिट करते हैं तो इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। सही है। एक इन्होंने तो जहाज से फायर किया, किसने? इन्होंने मिसाइल, तो उसके बाद जहाज गिराए ना, तो जैसे इन्होंने इनके जहाज उड़े, उन्होंने पहले से उन जहाजों को गिरा दिया गया, इन्होंने फायर तो कर दिया,
لیکن ظاہر فائر کرنے کے بعد فوراً اس کو نشانہ بنا گیا. جہاز ان کے بہت قریب سے یعنی دلی کے پاس ہی اڑے, ظاہر پٹھان کوٹ سے اٹھے. تو ابھی اور وہ شاہجہاں پور سے. اچھا, تو شری نگر میں لینڈ کیوں کیا؟ یہ ابھی ایک اور کہانی. جب اڑے پٹھان کوٹ سے تو لینڈ شری نگر میں کیوں کیا؟ کیونکہ اگر یہ اور زیادہ آگے جاتے تو پاکستان ان کو ہٹ کر سکتا تھا, اسی لیے سری نگر میں جو ایک گیا اس نے سری نگر آنے کی کوشش کی, اس کو ہٹ کر دیا. اگر یہ ڈسٹینس بڑھ جاتا ان کا تو پاکستان مزید ہوا میں رہتے تو پھر ہٹ کر دیتا پاکستان مزید اور. تو پاکستان نے انٹرسپٹ کرنے کی پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے, لیکن کیونکہ وقت بہت کم تھا اور کم ہوتا ہے تو یہ بات کہنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ شاہین 1 منٹ لے گا, اگر لاہور سے فلائی کرتا ہے تو 1 منٹ کا ڈسٹینس ہے دلی میں گرنے کا. اب 1 منٹ میں گرنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ اگر 22,500 کلو میزائل کی بات کر رہے ہیں, میں میزائل کی بات کر رہے ہیں, میں میزائل کی بات کر رہا ہوں. اگر لاہور سے فائر ہوگا تو دلی میں 1 منٹ میں گر جائے, 1 منٹ 20 سیکنڈ, 1 منٹ 10 سیکنڈ, 1 منٹ 10 سیکنڈ, 70 سیکنڈ 70 سیکنڈ کے اندر وہ گر جائے گا. اور 70 سیکنڈ کے اندر اس کی جو اگر ایک گرتا ہے, یعنی پاکستان کے پاس جو شاہین اس کے پاس 8 وار ہیڈز لے جا سکتا ہے. اگر ایک بھی وار ہیڈ کو لے کر وہ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ مین سینٹرل دلی کے اندر گرتا ہے تو سینٹرل دلی کے اندر گرنے کے بعد آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ود ان وہ کیونکہ فوراً ہی ایک سورج کی طرح کا وہ بال بن جاتا ہے. تو آپ اور وہ 1 کلومیٹر ایٹمی دھماکوں کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہر حد تک مارنا چاہیے. تو اچھا اب وہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جب وہ ماریں گے تو ہم ماریں گے. او بھائی دیکھیں بات سنیں, ہاں یہ بڑا سوال ہے. آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں نا, آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ کیجیے. جب آپ لڑنے کی بات کر رہے ہیں نا, جب آپ کہہ رہے ہیں اعلان جنگ ہے تو پھر جنگ ہے. نہیں, ابھی تو دفاعی نظام چل رہا ہے, اعلان جنگ کا ابھی تک اعلان نہیں ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جب جنگ ہے تو پھر جنگ ہے. پاکستان نے جنگ کا اعلان نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے آج کہہ دیا اب یہ جنگ ہے. صحیح ہے, جب یہ جنگ ہے. نہیں, انہوں نے ابھی تک کا بیان یہی تھا کہ ہم دفاع کر رہے ہیں. سر ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب دیکھیں جب شروعات ہو گئی نا, میرا خیال ہے کہ اب رکنا نہیں. اچھا, انٹرنیشنل جو ممالک ہیں وہ جو بھی اس کا آفٹر افیکٹ پاکستان پہ کیا ہوگا؟ دیکھیے پاکستان نے ایک بہت اچھا کام کیا, اور پاکستان نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا کہ پاکستان نے دنیا کو یہ بتا دیا پہلے کہ یہ انڈیا نے فرسٹ اٹیک کیا. اسی لیے امریکی صدر کا بھی جو ریئیکشن آیا وہ یہی ریئیکشن آیا. شیم آن یو کہا, شیم آن یو انڈیا. صحیح ہے, تو شرمناک حرکت ہے یہ اسی لیے کہا. صحیح ہے, اور برطانیہ نے بھی یہی کہا, ترکی نے بھی یہی کہا. تو کام ساتھ ہے. اب مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ جب آپ اٹیک کرتے ہیں, اور جب پاکستان نے یہ ماحول بنا دیا کہ جناب ان کی طرف سے پہلا اٹیک ہوا, اب جو وہ پہلا اٹیک انتظار کر رہے تھے تو پاکستان انتظار کر رہا تھا. اور پاکستان بالکل یہ اسٹریٹجی رہتی ہے ہمیشہ سے, اور یہ بہتر اسٹریٹجی, میں اس کو غلط بھی نہیں کہتا. پاکستان نے بالکل صحیح اسٹریٹجی رکھی. پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ دیکھیے ہم نہیں کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں پہل. اب وہ پہل کر رہے ہیں تو پھر صحیح. اور یہ بات صحیح ہے کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے, جنگ ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تمام عالمی دعوے داروں کو جو کچھ بھی بیٹھتے ہیں, صحیح ہے, وہ بیٹھے ہیں تو ان کو ایک بات باور کروا دینی چاہیے کہ یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے. صحیح ہے, لیکن ہم پہلے جواب دیں گے اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے بات کریں گے. بدلہ بھی تو لیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پہلے ہم بدلہ لیں گے پھر بات کرتے ہیں. نہیں, پہلے تو ہم جتنا ہمارا ہوا ہے ہم پہلے اس کو پورا کریں گے وہاں پر, اس کے بعد ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, انیس منصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنا اسٹانس مزید کلیئر کرنا چاہیے. عالمی جو فورم ہے, جو انٹرنیشنل فورمز ہیں, UN ہے, جنیوا ہے, ان سب کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے پہلے دفاع کیا. پہلے تو وہ آ رہے تھے نا کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کو بچا لیا, اس بچاؤ میں جو نقصان ہوا وہ ایک الگ ہے. اب ہماری باری ہے کہ ہم اٹیک کریں, کیونکہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ اٹیک کریں گے اور پھر ہم جو ہے اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ انیس منصوری صاحب. ناظرین, چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے. کہیں جائیے گا, ہمیں دیکھتے رہیے اسپیشل رپورٹ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسپیشل رپورٹ میں. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے حوالے سے, اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت پورا پاکستان خوشیاں منا رہا ہے. ہم نے منہ توڑ جواب دیا انڈیا کو, ان کا چہرہ دکھایا. ہم نے 3 رافیل, جس کے اوپر بہت زیادہ وہ متکبر تھے, تکبر میں تھے کہ ہمارے پاس رافیل ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم فلانا کر دیں گے, ڈھمکانا کر دیں گے. 3 رافیل, ایک MiG-29 اور ایک اسکوئی جو ہے وہ DGISPR کی رپورٹ کے مطابق, وزیر اعظم کی رپورٹ کے مطابق, یہ 5 جہاز جو ہیں وہ پاکستان نے
مار گرائے ان کی ہی حدود میں گھس کے مارنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے گھس کے مارا اور پھر بعد میں جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور پاکستان نے اپنا دفاع کیا تو پھر انڈین میڈیا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پاکستان سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور آخر میں ڈر کے مارے جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے آپ جو ہے وہاں پر سفید جھنڈے لہرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس کرو بس کرو، اب ہم سے نہیں ہو پا رہا، چوکیاں چھوڑ کے بھاگے، اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ بڑے دعوے کہتے ہیں کہ ہم گھس کے مارتے ہیں۔ صرف میڈیا کی حد تک آپ گھس کے مارتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہی کہتی ہے، اور یہ آپ کی جو گراؤنڈ میڈیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا ہے یہ بتا رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے، مزید بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین تھیبو صاحب موجود ہیں، اسٹریٹجک افیئر انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ حسین تھیبو صاحب پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ کس طرح دیکھتے ہیں رات کے اس پورے واقعے کو اور آگے پاکستان جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایک پڑوسی بزدل ہے ہندوستان، وہ ہمیشہ رات کے اندھیرے میں پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تجربے انہوں نے پہلے بھی کیے، لیکن ہماری افواج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، افواج پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ جب 27 فروری 2019 میں برے طریقے سے شکست ہوئی تھی ہندوستان کی پاکستان کے ہاتھوں، اور اس کا ایک ہم نے پائلٹ بھی مارا تھا اور پکڑ کے ہم نے اس کو گرفتار بھی کیا تھا اور جوتے بھی مارے تھے اور چائے بھی پلائی تھی، تو 3 مارچ کو بہار میں کھڑے ہو کے نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہ جو شکست ہے، بیسیکلی پہلی بات تو اس نے شکست تسلیم کی تھی، پھر اس نے کہا تھا یہ شکست اس لیے ہوئی ہے کیونکہ کانگریس مجھے رافیل نہیں خریدنے دیتا، جس کی وجہ سے اگر میرے پاس آج رافیل ہوتے تو ہماری یہ سچویشن نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ وہ پاکستان نے اس کا رافیل جو ہے وہ را اینڈ فیل کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک تو را جو ان کی ڈفر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو فیل کر دیا، تو را فیل ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی زبردست طریقے سے ان کے ڈیٹیکشن سسٹم کو ڈیفیوز کیا، اور ان کے جو 2 جنگی بیس ہیں وہاں سے وہ جیسے ہی اڑے تو ان میں سے کافی تو ایسے تھے جو پاکستان نے وہیں پہ ہی ان کے سینسر بلاک کر دیے، اور ان کا جو کنیکشن تھا وہ اپنے نہ تو بیس کے ساتھ رہا، نہ تو ان کے کاؤنٹر پارٹس جو باقی فائٹر جیٹس تھے ان کے ساتھ رہا۔ تو جو بھارت کو ایک غرور تھا، ایک گھمنڈ تھا، وہ پاکستان نے مٹی میں ملا دیا، اور الحمدللہ پاکستان کو بڑی فتح ہوئی ہے کہ بھارت کے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو رافیل ہیں انہوں نے کوئی بارڈر کراس کیا ہے، انہوں نے بارڈر کراس نہیں کیا ہے، انہوں نے ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ہی وہاں سے انہوں نے میزائل شوٹ کیے ہیں جو ہمارے مختلف جگہ، جس میں خاص طور پہ مساجد ہے، عبادت گاہیں ہیں۔ دنیا کا انٹرنیشنل رول یہ کہتا ہے کہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جنگ کے اصول کیا ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کے اوپر اٹیک نہیں کرتے ہیں، آپ مساجد کے اوپر اٹیک نہیں کرتے ہیں، آپ عبادت گاہوں کے اوپر اٹیک نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں 2 ریاستیں ہیں، ایک کا نام اسرائیل ہے اور دوسرے کا نام انڈیا ہے، اور اس کا ایک کا جو ہیڈ ہے وہ نیتن یاہو ہے اور دوسرے کا جو ہے وہ نریندر مودی ہے، اور ان دونوں کا جو وے آف ورک ہے وہ ایک جیسا ہی ہے۔ یہ ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ فائٹ کرتے ہیں، ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں اور نہتے لوگوں کے اوپر یہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور ان دونوں کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ریجن میں انسرٹینٹی ہو، ریجن میں خوف و ہراس ہو۔ ایک کہتا ہے کہ یہودیوں کی بادشاہت ہو اور یہودیوں کی سپریمیسی ہو، دوسرا کہتا ہے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہو اور ہندو ہو۔ ابھی آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ان کا 1000 یا 1500 سال پرانا یہ جھگڑا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ شاید کوئی سلپ آف ٹنگ ہے، لیکن میں ابھی واشنگٹن میں تھا، میری وہاں پہ موحد یوسف سے ملاقات ہوئی تو موحد یوسف نے مجھے یہ بتایا کہ یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، بیسیکلی یہ جو انڈین لابی ہے، انڈین جو لابنگ فارمز ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہندوستان ہے اس میں مسلمان پچھلے 800 سال سے حکومت کر رہے ہیں،
ابھی 200 سال سے ہمارے اوپر جو ہے وہ قابض ہیں. تو لہٰذا یہ ہندو سپریمیسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو نریندر مودی کا وہ جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا اور پاکستان نے نریندر مودی کا منہ کالا کر دیا. یہ بیسیکلی اس وقت خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں تو وہاں پہ یہ سارا کچھ جو انڈین گودی میڈیا ہے, جو مودی میڈیا ہے, یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا تھا. اب وہ نریندر مودی کو اتنا کارنر کر کے انڈین میڈیا نے اس کو اتنا کنفسکیٹڈ کر دیا تھا کہ نریندر مودی کے پاس ایک ہی سلوشن تھا, یا تو وہ سوئسائڈ کرے یا تو وہ اس طرح سے کوئی بھونڈا اٹیک کرے. وہ جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں نازیز نے وہ ہٹلر کو اتنا اپنے فیصلوں میں جکڑ دیا تھا, تو پھر آخر اس کے پاس ایک ہی حل رہ گیا تھا, اور آپ کو یاد ہے کہ ہٹلر نے سوئسائڈ اٹیمپٹ کیا تھا. بالکل. تو نریندر مودی بھی سوئسائڈ اٹیمپٹ کے لیے تیار تھا اگر یہ ایک بھونڈا اٹیک نہیں کرتا, لیکن وہ جب اٹیک کیا تو اس کو اس سے زیادہ بھی منہ کی کھانی پڑی. وہ ایسا کہ ہندو نے پہلے دا ہندو نے لکھا کہ جی اس طریقے سے ہمارے 3 رافیل گرائے گئے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ہندو نے وہ خبر ہٹا دی, لیکن نیو یارک ٹائمز نے لکھا, رائٹرز نے لکھا, واشنگٹن پوسٹ نے لکھا, دنیا کی ساری لیڈنگ نیوز پیپر نے بتایا کہ پاکستان نے کس طرح سے اس نریندر مودی کا جو ایک گھمنڈ تھا, ایک غرور تھا رافیل کے اوپر, وہ مٹی میں ملا دیا. جی اچھا, بالکل حسین تھیبو صاحب, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ ہندو جو ایک میں نے بھی وہ ٹویٹ بالکل دیکھا تھا, اور کچھ دیر بعد وہ جو ہے نا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا. اچھا, وہ اس پہ لکھا تھا کہ 3 جیٹ جو ہے نا وہ پاکستان نے گرا دیے ہیں. ان کا میڈیا آہستہ آہستہ مان رہا تھا, میں وہ پوری ٹرانسمیشن پاکستان کی انڈیا کی دیکھ رہا تھا, تو وہ اس میں آہستہ آہستہ مان رہے تھے کہ بھائی یہ جہاز تو گرے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں. اگر آپ خود سوچیں کہ اگر جہاز ہندوستان کی سرحد پر پاکستانی جہاز خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر گرتے, تو آپ مطلب کیا سمجھتے ہیں وہاں کا میڈیا چیخ چیخ کر لڈیاں ڈال رہا ہوتا, لڈو بانٹ رہا ہوتا, اور چیخ چیخ کر وہ بار بار وہ فوٹیجز دکھا رہا ہوتا. اب وہ فوٹیجز چھپائی بھی جا رہی ہیں, بہت ساری میڈیا اسے دکھا بھی نہیں رہے. پاکستان نے دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان جہازوں کو ٹارگٹ کیا جو جہاز ملوث تھے میزائل گرانے میں, ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا. ہم چاہتے تو مزید بھی گرا سکتے تھے لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا. اچھا, اب یہ تو ایک بات ہو گئی کہ حسین تھیبو صاحب کہ پاکستان نے اپنا دفاع کیا. اب پاکستان اٹیک کرنے جا رہا ہے کیا انڈیا کو؟ دیکھیے بات یہ نا کہ پاکستان نے تو اپنا ڈیفینسو اور افینسو موڈ پہ پاکستان کھیلا. ڈیفینسو کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوا پاکستان نے اس کو بہترین طریقے سے اس کی اسٹریٹجی بنائی اور اس کو اس نے ڈیفیوز کیا سب سے پہلے. پھر پاکستان افینسو بھی گیا. افینسو اس سینس میں گیا کہ پاکستان افینسو اندر جا کے, اور پاکستان نے اس رافیل طیاروں کو ہندوستان کے اندر مارا نا. کوئی ہے رافیل طیارے جو تھے وہ تو پاکستان کے حدود میں نہیں آئے تھے, تو لہذا پاکستان افینسو اور ڈیفینسو دونوں محاذ پہ الحمدللہ کامیاب رہا. لیکن جہاں تک بات ہے بدلے کی, تو وہ تو پاکستان کبھی بھی نہیں چھوڑتا. پاکستان سبق سکھانے کے لیے تو ہندوستان کی نانی یاد آ جائے گی. نریندر مودی کو لگ پتہ جائے گا کہ کس طرح سے پاکستان کے ساتھ پنگا لیا جاتا ہے. تو یہ ٹائم ول ٹیل کہ پاکستان کس طرح سے اپنا اٹیک کرتا ہے اور وہ کس طرح سے ہندوستان کے پرخچے اڑاتا ہے, اور وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان اس کا بدلہ لے گا, ضرور لے گا. اچھا حسین تیبو صاحب, مجھے یہ بات بتائیں کہ 2019 کا جو اٹیک تھا جس میں ہم نے ان کا ایک ابھینندن صاحب کو چائے پلائی تھی, اگر پاکستان اس وقت خیر سگالی نہ دکھاتا اور اس کے اوپر ایک خطرناک ریئیکشن دیتا تو شاید آج ہندوستان کی یہ ہمت نہ ہوتی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ نا کہ پاکستان نے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. ان کا ایک موقف ہے کہ یہ انتہا پسندی کرتے ہیں, یہ لوگوں کو مارتے ہیں, لوگوں کو اندر
ہندوستان کے اندر جینے نہیں دیتے، پڑوسی کے ساتھ یہ کوئی تعلقات ٹھیک نہیں رکھتے، وہ نیپال ہو، وہ پاکستان ہو، وہ آپ ابھی دیکھیں حالیہ کہ وہ بنگلہ دیش ہو، تو پاکستان نے اس کو بڑے بہترین طریقے سے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور پھر اس خیر سگالی کے تحت اس کو ابھی نندن کو انہوں نے چائے پلا کے جوتے مار کے واپس کیا تھا. تو یہ بہترین اقدام تھا. اگر اس کو مار بھی دیتے تو پاکستان سے کوئی پوچھ تو نہیں رہا تھا کہ آپ نے زندہ پکڑا ہے یا مردہ پکڑا ہے. ہم اس سے سینسیٹیو انفارمیشن لیتے، پھر اس کے بعد ہم اس کو مار دیتے فار ایگزامپل، تو کوئی پوچھتا تھوڑی ہے. لیکن پاکستان کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے. پاکستان کہتا ہے کہ ریجن میں اسٹیبلٹی ہو، ریجن میں امن ہو. پاکستان نہیں چاہتا کہ کوئی انسرٹنٹی ہو. لیکن ایک طرف ہندوستان ہے جس کی ایک ہی آئیڈیالوجی ہے کہ بس انتہا پسندی ہو، ہندوتوا آئیڈیالوجی ہو، سکھوں کے خلاف ظلم کرنا ہے، مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنا ہے، دلت کے خلاف ظلم کرنا ہے، ان کے اپنے جو باقی ہندو ٹرائبس ہیں ان کے خلاف ظلم کرنا ہے. تو یہ ہندوستان کا وتیرہ رہا ہے اور ہندوستان اس کو فالو کرے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے. جی اچھا، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ہندوستان میں کسی بھی قسم کی مائنورٹیز جو ہے نا وہ خوش نہیں ہے. آپ نیپال دیکھ لیں، آپ ناگالینڈ، اس طرح پڑوسیوں کی بات آپ نے کی، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، ناگالینڈ ہے، اس طرف بھی جو ہے نا ان کی کشیدگیاں چلتی رہتی ہیں. پھر اگر چائنا کے ساتھ دیکھیں تو لداخ کا مسئلہ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے. یہ اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ بھی بہت مطلب اچھا سلوک نہیں ہے. سارے پڑوسی ان کے جو ہے نا پریشان ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، وہ چائنا ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ ناگالینڈ ہو یا وہ نیپال ہو. ویسے بھی ناگالینڈ پر تو آپ کو پتہ ہے ان کا کانفلکٹ بڑے عرصے سے 1947 سے چل رہا ہے. اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہاں کے جو کرسچنز ہیں اور وہاں کے جو سکھ ہیں وہ بھی ان سے خوش نہیں ہیں. وہ بھی ویلکم پاکستان آرمی لکھ رہے ہیں اور بڑی بڑی چاکنگ وہاں پر ہوئی پڑی ہے. ہندوستان کے اندر ویلکم پاکستان آرمی وہاں پر سکھوں نے لکھا ہے. خالصتان کا مسئلہ چل رہا ہے. یہ مسئلے مسائل وہاں پر جو ہے نا وہ یہ چل رہے ہیں. تو اس کیا ہندوستان اس چیز کا متحمل ہوگا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو وہاں کے جو ان کے خود کے لوکل ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہیں اور پاکستانی آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ نا کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہندوستان میں جو 120 علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے جس میں خالصتان موومنٹ سب سے آگے ہے، اور ان کا یہی موقف ہوتا ہے. جو نریندر مودی ہے، جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے، جو ہندوتوا ہے، وہ جو ان کا ایک آئیڈیالوجی یہ ہوتی ہے کہ اگر RSS نہیں ہوتی، یہ ہندوتوا نہیں ہماری منشور نہیں ہوتا، تو شاید ہندوستان کے 120 ٹکڑے ہو جاتے اور ہندوستان کے اندر 120 ممالک بن جاتے. تو وہ ان لوگوں کو ڈرا کے خوف سے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ جو ہندو کی خبر تھی جس کو انہوں نے پہلے پوسٹ کیا اس کے بعد انہوں نے ریموو کیا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو وہاں پہ حکومت ہے وہ کتنی ظالم ہے، کتنی جابر ہے، وہ کتنی جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو کس طرح سے جیل میں بند کر کے رکھتی ہے. تو لہذا لیکن یہ دور اندیشی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ظلم، یہ جبر زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. اور ایک دن جو وہاں پہ لوگ ہیں رہنے والے، خاص طور پہ 25 سے 40 کروڑ مسلمان ہیں جو C کیٹیگری تو کیا DE کیٹیگری میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سکھ ہیں. آپ سکھ دیکھیں ان کو چن چن کے آپ دنیا کے مختلف ممالک میں ان کو مارا جاتا ہے. وہ امریکہ ہو، وہ کینیڈا ہو، وہ برطانیہ ہو، وہ سکھوں کو کس طرح سے چن چن کے مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ ظلم کا دیر تک نہیں چل سکتا ہے، اور ایک دن سچ کا ساتھ ہوتا ہے. اور یہ نریندر مودی، یہ امت شاہ، یہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی یہ ختم ہوگی، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ انسانوں کی طرح رہیں گے اور سکھ کا سانس لیں گے. جی اچھا، بلال بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان نے تو ابھی صرف اپنا دفاع کیا ہے، اب پاکستان جو ہے وہ اٹیک، مطلب پاکستان جو ہے وہ اٹیک کرے گا، وہ بدلہ لے گا. تو اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمارے جو فوجی عسکری
جو ہمارے شاہین ہیں، جو جوان ہیں ہمارے پاکستان آرمی کے، اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں گورنمنٹ کے، کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ انڈیا پر ہم اٹیک کریں گے بدلے کا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے، آپ سب سے پہلے تو ہماری آپ افواج کی بات کرتے ہیں، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے آنچ بھی آ جائے، پاکستان کو کوئی نیلی آنکھ سے بھی دیکھے تو وہ آنکھ نکال لیتے ہیں. لیکن جو بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے یو این چیپٹر آرٹیکل 51 کی بات کی ہے، جس میں سوورینٹی کی اسٹیٹ کی بات ہے کہ آپ اس طرح سے یو این کے کسی بھی ممبر ملک میں آپ اس طرح سے آپ اپنی انتہا پسندی نہیں کر سکتے، اس کو آپ جا کے اس طرح سے اٹیک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو بالکل سیدھا سیدھا اٹیک ہے، جس میں جنگ کے بھی کچھ رول ہوتے ہیں. جنگ کے رول میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بچوں پہ اٹیک نہیں کرتے ہیں، آپ ہاسپٹلس پہ اٹیک نہیں کرتے ہیں، آپ یونیورسٹیز پہ اٹیک نہیں کرتے ہیں، آپ جو ویلفیئر اسٹیٹ ریلیجس ہوتے ہیں اس میں نہیں کرتے ہیں، مساجد ہوتے ہیں، عبادت گاہیں ہوتے ہیں. سر ہائیڈرو پر بھی جو ہے نا، وہ ہائیڈرو پاور پر بھی جو ہے نا، وہ انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ وہ محفوظ ہے، اور انہوں نے یہ جارحیت کی ہے کہ ہمارے ہائیڈرو پاور پر انہوں نے حملہ کیا ہے. دیکھیں جی، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ کی اسٹریٹجیکلی لوکیشنز ہوتی ہیں، اس پہ آپ جنگ میں بھی حملہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہندوستان نے تمام چیزوں کو وائلیٹ کیا ہے، اور جس کا ہندوستان کو یو این چیپٹر آرٹیکل 151 کی نظر میں اس کے اوپر بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹیک کرنا چاہیے. یہ یو این ریزولوشن، یو این چارٹر آرٹیکل 151 ہمیں جو ہے وہ 51 ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس طرح سے ہندوستان کے اوپر حملہ کریں. ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ڈیفینسو اور آفینسو دونوں ہی کھیل لیا ہے، اور پاکستان نے ان کو نانی یاد دلا دی ہے، اور جو ہندو اور ہندوتوا کی آئیڈیالوجی اور گائے ماتا کا گوبر کھا کے آتے ہیں، ان کو پاکستان نے صحیح کا شیروں والا سبق سکھایا ہے، جس طرح سے شیر لڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کو چھوڑے گا تو نہیں، لیکن ابھی جو ٹٹ فار ٹیٹ تھا، جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا، تو پاکستان نے اس کا سخت قسم کا جواب اسی وقت ان کو دے دیا ہے. جی اچھا، ایک بڑی آج صبح جب پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، انہوں نے بہت اگریسو اسٹائل میں یہ کہا کہ پاکستان ابھی تک اپنے ڈیفینسو موڈ پہ تھا، اب پاکستان اس کا بدلہ لے گا، جگہ کا اور وقت کا تعین ہم کریں گے. اور ان کا اسٹائل بہت اگریسو تھا، ان کا اسٹائل بہت ڈومیننٹ اور کانفیڈنٹ تھا. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اور ویسے بھی آج جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، اس میں پاکستان فوج کو اور پاکستان آرمی کو مکمل طور پر آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ اب اپنے ڈیفینسو موڈ میں یا اٹیک موڈ میں آ سکتے ہیں. دیکھیں جی، ہمارے جو پاکستان آرمی ہے وہ 24/7 الحمدللہ ریڈی ہے. ان کے لیے یہ کوئی مسائل نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے. ہمارا جو سپاہی ہے، ہمارا جو نوجوان ہے، جب وہ لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں دو چیزیں ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی وطن کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، دوسری اس کو یہ پتا ہے کہ وطن کے جان دینے میں شہادت ہوتی ہے، اور شہادت کا جو شہید کا رتبہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے جنت ہوتی ہے. تو ہمارا جو فوجی ہے وہ اپنی دونوں جہانوں کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا، چاہے دشمن ہم سے کتنا بھی 4 گنا بڑا موٹا بدبودار ہو، لیکن ہماری افواج پاکستان، ہماری خاص طور پہ ہماری ایئر فورس اس کی کیپیبل ہے، اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو منہ توڑ جواب دے سکیں، اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دے دیا ہے. جی اچھا، ایک آخری سوال حسین تھے وہ صاحب، پولیٹیکل حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جا کر بھی ان سے بات کرنے کو تیار ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگی صورتحال کیا پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آ جائے گی؟ نہیں، بات یہ نا کہ ہمارے انٹرنل کتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، کتنی بھی انسرٹنٹی ہوتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے کرکٹ کی، جب بات آتی ہے
इंडिया पाकिस्तान की जंग की, तो फिर ना कोई पीपल्स पार्टी का होता है, ना कोई PMLN का होता है, ना कोई PTI का होता है, ना कोई सुन्नी होता है, ना कोई शिया होता है, ना कोई बरेलवी होता है। बिल्कुल वो सारे के सारे पाकिस्तानी होते हैं, और वो उनकी मोहब्बत बाकी कंट्रीज देखते वो परेशान हो जाते हैं। तो जो वजीर आजम साहब की ऑफर है, इससे पहले भी जो अपोजिशन लीडर हैं बैरिस्टर साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया है, और वो पाकिस्तान के लिए उनका उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है कि वाज़ेह हम पैगाम हर दिया हाल उन्होंने, में तो उन्होंने कहा था कि पीटीआई अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हम पाकिस्तान के लिए एक है। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान और जो भी हमारे तरफ से कोई भी किस्म की होगी तो वो हम साथ हैं। जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि हम हर हाल में जो है, जब कोई हिंदुस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर सिर्फ हम पाकिस्तानी होते हैं, हम उसमें हमारा बाकी फिर कोई दूसरी राय होती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ऑन बोर्ड हैं, और पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को करारा जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया हुसैन तैयब साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। हम बात कर रहे थे नाजरीन पाक भारत कशीदगी के बारे में, और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने किस तरह डिफेंसिव मोड में, सिर्फ डिफेंसिव मोड में उनके 5 तैयारे जिनके बहुत मुतकब्बिर थे, बहुत गुरूर था कि हमारे पास राफेल हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान ने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ही जैम कर दिया। 3 राफेल मुंह के बल गिरे, मिलिया मेट हो गए, एक MiG-29 और जो है ना एक स्कूई जो है जहाज, उनको एक सिंदूर की कीमत उनको ये पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, और इस तरह मंसूरी साहब ने कहा कि इनके सिंदूर उजड़ने चाहिए और अब इनको ऐसा करारा जवाब मिलना चाहिए। जिस तरह हुसैन तैयब साहब ने कहा कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने जिस कॉन्टेस्ट में बात की है वो ये की है कि जो है वो UN के चार्टर 151 के तहत पाकिस्तान अपना बदला लेने का हक महफूज रखता है। और DGISPR इस तरह कह रहे थे कि अब वक्त पहले तो हम डिफेंसिव मोड में थे, अभी तक उन्होंने DGISPR ने जाते जाते एक बात और कही कि मैं दोबारा क्लियर कर दूं, क्लियर एंड लाउड, कि पाकिस्तान ने अभी तक जो कुछ किया वो अपने डिफेंस में किया, क्योंकि आपने हमारे 26 पाकिस्तानियों को इंक्लूडिंग बच्चे, खवातीन, एल्डर्स, हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया, हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स को आपने जो है ना निशाना बनाने की कोशिश की, जो कि जंगी रूल्स के भी खिलाफ हैं। और आपने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। 26 शहरी हमारे शहीद हुए और कई जख्मी हुए, 40 से ज़्यादा जख्मियों की इत्तलात हैं। हॉस्पिटल्स में एविडेंसेस मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया को आज विजिट करवाया गया है, उनको बताया गया है कि देख लें, जिनको ये दहशतगर्दों के अड्डे कह रहे हैं वो एक नॉर्मल एक शहर के अंदर मसाजिद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने बयान में, जब वो रात में अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो मसाजिद हैं जिनको निशाना बनाया जो शहर के अंदर हैं। जिस तरह आम मसाजिद होती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जंगल बियाबान में या पहाड़ों के ऊपर कोई मस्जिद बनी हुई है जिसको आपने निशाना बनाया। आपने शहरी इबादत गाहों को निशाना बनाया है जहां पर आसपास आबादी थी और आबादी को नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया ने फुटेजेस देखी हैं कि रोड पर से लोग अपनी गाड़ियों में जाते हुए वीडियोस बना रहे थे और उनके मिसाइल की तबाही जो है वो रिकॉर्ड हुई है। लेकिन पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने डिफेंसिव मोड में उनके 5 तैयारे, कोई किसी सिविलियन आबादी को पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ फौजी छावनियों को और उनके उन जहाजों को नुकसान पहुंचाया, उन जहाजों को मार गिराया जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था। वज़ीर आज़म कह रहे थे कि हम चाहते तो हमारी एयरफोर्स, हमारे शाहीन 10 से 15 जहाज गिरा सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तहम्मुल का और बुर्दबारी का मुजाहिरा करते हुए सिर्फ 5 उन जहाज़ों को निशाना बनाया जिन्होंने मिसाइल दागे थे, और उनको जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको मिलिया मेट कर दिया और उनको ज़मीन बोस कर दिया। हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जेट गिराए हैं और कुछ तो मान भी गए। इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि भाई पाकिस्तान ने आपके जो है ना राफेल गिरा दिए हैं। ये वो राफेल हैं कि जिनका बड़ा गुरूर था इनको, और पाकिस्तान इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम ही जैम कर दिए। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि राफेल बनाने वाली कंपनी जो है, जो एक फ्रेंच कंपनी है राफेल बनाने वाली कंपनी, उन्होंने उनके जो
اسٹاک کے جو ہیں شیئرز وہ بہت کم ہو گئے ہیں, ان کے مارکیٹ جو ہے وہ بہت لو ہو گئی ہے, اور JF-17 تھنڈر بنانے والوں کی مارکیٹ جو ہے وہ 18% اوپر چلی گئی ہے. تو ناظرین اسی طرح آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی. تو ہمیشہ پاکستان کی حق میں دعا کیجئے اور افواج پاکستان کا ساتھ دیجئے, افواج پاکستان کا ساتھ دیجئے, ایک رہیے اور ایک قوم ہونے کا ثبوت دیجیے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, آپ کو دوبارہ باخبر رکھیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.